बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 जून और पाकिस्तान में हफ्ते की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को देखने के बाद लाइक और इस पर कमेंट ज़रूर करें, और हो सके तो इस व्लॉग के लिंक को व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि फायरवॉल को नाकाम बनाया जा सके। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज की पहली खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जहां पर जस्टिस अतर मिल्ला ने कमाल का काम किया है। 4 पेजेस का इख्तलाफी नोट जारी कर दिया है, और इख्तलाफी नोट क्या है? ढोल है जो काजी फायज ईसा साहब के गले में डाल दिया है, और अब वो बजाते फिरेंगे। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उस ढोल के ऊपर बिठा दिया है। अब मनादी होगी, काजी साहब वो ढोल बजाएंगे और इलेक्शन कमीशन ऊपर बैठ के धमाल डालेगा, और आप सब देखेंगे। मतलब कि तमाम वो लूज एंड्स जिनसे काजी साहब दाएं बाएं और किसी सुराख के थ्रू फरार होके या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरार करवाने में कोशिशें कर रहे थे, वो तमाम लूज एंड्स बांध दिए गए हैं। अब पूरी कौम के सामने आ जाएगा कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती ये फैसला करवाती है सुप्रीम कोर्ट से, मीन जजेस को तोड़ के काजी साहब के साथ मिलाया जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि काजी साहब के साथ इस टाइम 5 ऐसे जजेस लग रहे हैं जो शायद उनमें भी 2-3 ऐसे हैं जो शायद कोई और फैसला दें, लेकिन फिर भी 5 मैक्सिमम ऐसे हैं जो काजी साहब का कोई इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। और 7 जजेस जो हैं वो ये फैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये सीटें गलत छीनी गई थीं और ये सीटें पीडीएम को नहीं मिल सकती। पहले मरहले में जस्टिस अतर मिल्ला, जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब, जस्टिस आयशा और दूसरे जजेस ने ये बात तो मनवा ली काजी साहब से, जस्टिस अतर भी ज़ाहिर ये बात तो मनवा ली काजी साहब से उन्होंने कि जो बल्ले का निशान था उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ने गलत की। अब काजी साहब ने खुद भी कह दिया कि हमने तो सिर्फ निशान जो है वो छीना था, हमने पार्टी पर पाबंदी तो नहीं लगाई थी। अब इलेक्शन कमीशन ने तो आगे पार्टी पर भी पाबंदी लगा दी, और तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने जिन्होंने पीटीआई लिखा हुआ था फॉर्म्स में उनको भी आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तो अब जब सब कुछ वहाँ ख़राब हो गया तो सब कुछ बैक टू ज़ीरो वहाँ जाना है, वहाँ से सारे फैसले होने। अब काजी साहब के मानने के बाद उनके पास कोई स्पेस रह नहीं गई। अब ये लूज एंड था क्योंकि कह तो दिया काजी साहब ने वर्बली, लेकिन इसको फैसले में काजी साहब ने इंक्लूड नहीं करना था, वहाँ पतली गली से निकलना था। इसलिए जस्टिस अतर मिल्ला साहब का जो इख्तलाफी नोट है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि उन्होंने पहली बात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन राइटिंग मांग ली है कि तहरीरी जवाब और रिकॉर्ड जमा करवाएं कि आप क्या समझते हैं कि जो आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था बल्ला छीनने का और आपने पार्टी को आज़ाद कर दिया, उसकी इंटरप्रिटेशन आपने गलत की। अब फंस गए। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा कि नहीं, काजी साहब ने ही बल्ला छीनने के साथ साथ पाबंदी लगाने को भी कहा था, तो काजी साहब एक्सपोज हो गए, वो बेंच पर बैठे, उन्हें अब कहना पड़ना है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन गलत है। तो इस सूरत में भी इलेक्शन कमीशन गलत हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन ये मान लेता है कि हाँ जी हमसे गलती हुई, हमने फैसले को गलत इंटरप्रेट किया, तो केस ही ख़त्म हो गया सब। फिर तो सीटें पीटीआई को मिलेंगी, ये तमाम उम्मीदवार पीटीआई के पास चले जाएंगे वापस, और सीटें मिल जाएंगी। तो एक तो इस जगह पर सारे एंड बांध के अब खड़ा कर दिया है जस्टिस अतर मिल्ला ने कानून के सामने इलेक्शन कमीशन को भी और काजी को भी, और इनकी जो एक मक्कार चाल थी उसमें से अब निकलने के लिए इनके पास ऑप्शन बहुत कम रह गया है। उसके साथ साथ जस्टिस अतर मिल्ला ने यह भी कह दिया कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस का डाका पड़ा, चोरी हुई, वो केस भी इसके साथ ही सुना जाए। अब अगर वो केस इसके साथ लग गया तो बात ही ख़त्म होगी। मखसूस सीटों से तो काम बहुत आगे जाएगा। फिर तो जो तहरीक इंसाफ की कोई 100 के करीब सीटें या कोई 90 या 100 के करीब जो सीटें लूटी गई हैं कौमी असम्बली में और इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली में, तो उससे भी ज़्यादा वो सब भी वापस मिलने का इम्कान होगा, या कम अज़ कम री इलेक्शन या और कुछ उसके ऊपर होगा। तो इसलिए ये तो बहुत बड़ा ढोल इनके गले में जस्टिस अतर मिल्ला ने डाल दिया है। अब देखते हैं ये इसको बजाते कैसे हैं या ये इससे फ़रार कैसे होते हैं। और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक एप्लीकेशन दे दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का हमारा केस था कि हमारी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, जो सलूक दूसरी जमातों के साथ है वो हमारे साथ नहीं हो रहा, उस केस को भी इसी केस के साथ सुना जाए। तो एक तरफ 8 फरवरी वाला केस जस्टिस अतर साहब के फैसले में आ गया इख्तलाफी नोट में, तहरीक इंसाफ ने एप्लीकेशन दे दी। आज मैं कोर कमेटी में बात करूंगा और ज़रूर हम रिक्वेस्ट करेंगे
کہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم ایک اور اپلیکیشن بھی دیں کہ اسی کیس کے اندر بلایا جائے، کیونکہ یہ کیس اسی سارے معاملے کے سے ریلیونٹ ہے، اور قاضی صاحب پر تو ڈائریکٹ دھاندلی کے الزام لگے ہیں اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس بینچ پہ، اس لیے اس کیس کے اندر کمشنر چٹھا راول پنڈی کے کمشنر کو بھی بلایا جائے اور اس چیز کی اپلیکیشن پاکستان تحریک انصاف ضرور دے. میں اس کو انشور کروں گا کہ جو ہماری کور کمیٹی ہے اس میں ریکویسٹ کروں اور پولیٹیکل کمیٹی میں، تاکہ ہماری طرف سے یہ اپلیکیشن جائے کہ چٹھا صاحب کو بھی ذرا لائیے، اسی کمیٹی کے اندر پیش کیجئے اور ان سے بھی پوچھئے کہ انہوں نے یہ جو الزامات لگائے تھے کہ 39 سیٹیں چوری کی ہیں انہوں نے اور تحریک انصاف کو زبردستی ہروایا ہے، اور اس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شامل و ملزوم تھے اور ملزم تھے، وہ ان کی بھی جو تحقیقات یا اس کے بارے میں بھی جو کارروائی ہے وہ انہی اپلیکیشنز کے ساتھ فکس ہو جائے. تو پھر یہ 4 چیزیں جب اکٹھے فکس ہوں گی تو میرا تو خیال ہے قاضی صاحب ویسے تو نہیں، وہ خیال کرنے والے تو نہیں ہیں اپنے احترام کا یا عدالتوں کا، لیکن پھر بھی چانس بہت بن جائے گا کہ قاضی صاحب خود ہی بینچ سے اٹھ جائیں اور پھر مخصوص نشستوں کا فیصلہ وہ نہ کر پائیں، کیونکہ کمشنر چٹھا کو تو غائب کیا ہوا ہے، آپ کو پتہ، ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، اور کسی کو پتہ نہیں وہ کدھر ہیں. اور اتنے ہوشربا انکشافات کے بعد قاضی صاحب نے تو ان کو بلانا نہیں، تو پی ٹی آئی کو یہ اپلیکیشن دے دینی چاہیے، یہ کام ہو جائے تو بہت بہتر ہے. اچھا جی، اگلی خبر، جسٹس شاہد کریم تگڑے جج ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 4-5 ہی تگڑے جج ہیں، ان میں ایک جسٹس شاہد کریم ہے. جسٹس شاہد کریم جو ہے انہوں نے ایس او پیز جاری کر دی ہیں کہ آئندہ آئی ایس آئی اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کسی عدالتی کام کے اندر، یہ جو ججز کو ہم نے ملنا ہے، چیمبر میں ملنا ہے، ہمارا آئی ایس آئی کا بندہ آئے گا اس سے ججز نے ملنا ہے، اس سارے کام سے باز رکھا جائے اور اس کا سرکولر، اس کی ڈائریکشنز وزیر اعظم آف پاکستان جاری کرے. اب آپ کہیں گے کہ ان سے کون سا پوچھ کے انہوں نے کرنا ہے؟ نہیں، پہلے یہ چیزیں ریکارڈ پر نہیں ہیں، مل رہے ہیں تو کسی نے کون سا منع کیا ملنے کو؟ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک قانونی کام ہی ہے. جب ججز اس کو لکھ کر فیصلے میں غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ پھر ایک غیر قانونی کام ہو جاتا ہے. آج نہیں تو کل ایسے لوگوں کو سزا پھر دی جا سکتی ہے. تو جسٹس شاہد کریم صاحب نے بہت بہترین کام کیا. اب وزیر اعظم کو یہ سرکولر جاری کرنا پڑے گا اور اس کے بعد آئی ایس آئی جو پہلے پوری امپیونٹی کے ساتھ عدلیہ کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ افیکٹ کرنے کے لیے ملاقاتیں ببانگ دوہل ہوتی تھیں، وہ ختم ہو جائیں گی، اور اگر کوئی ملے گا تو وہ پھر قانون کا حصہ بنے گا، وہ پھر ایک ہسٹری کا حصہ بنے گا کہ یہ غیر قانونی بات ہوئی. تو یہ بہت اچھی ایس او پی ہوئی. دوسری، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ججز ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ کے، اور ظاہر ہے دوسرے ججز بھی کر سکیں گے، وہ تمام کالز ریکارڈ کریں اپنے فون میں آنے والی جو ان کو دھمکی ملتی ہے یا ایسی ریکویسٹ ملتی ہے کہ ہمیں ملا جائے. اور پولیس کو بھی انہوں نے پابند کر دیا کہ وہ عدالت کی سیکیورٹی جج سے پوچھے بغیر نہیں کریں گے، سیکیورٹی کے نام پر عدالت ہی بند نہیں کر دیں گے. یہ بھی اچھا آرڈر انہوں نے کیا. تو جسٹس شاہد کریم صاحب کا یہ جو آرڈر ہے یہ آنے والے دنوں میں ظاہر ہے وہ کیس کو آگے بھی چلانے والے ہیں. تو جب یہ کیس آگے چلے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں کافی بہتری بھی آئے گی اور بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ بند ہوتی بھی آپ کو انشاءاللہ نظر آئیں گی. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ میرے بھائی کے اغوا کے سلسلے میں جو کیس چل رہا ہے. ابھی تک ہمیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تقریباً 19-20 دن ہو گئے ہیں ان کو اغوا ہوئے. ہمیں بالکل ان کے ویئر اباؤٹس، وہ زندہ سلامت ہیں نہیں ہیں، کہاں ہیں، کس کے پاس ہیں، بالکل نہیں بتائے گئے، بالکل سیگا راز میں رکھا گیا. ہاں یہ ضرور ہے، مجھے ایک پیغامات دیے جا رہے ہیں کہ اگر جو آپ کی افیلیشن ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ، اور جو میں یہ آواز اٹھا رہا ہوں یہ سب کچھ بند کر دوں تو پھر وہ خیر خیریت سے گھر آ جائیں گے. یہ پیغامات پہنچائے گئے ہیں جو میں نے عدالت کو بتا دیے ہیں وکلا کے تھرو. عدالت نے اس کو فیصلے کا اب حصہ بنا دیا ہے، جس میں عدالت نے اس چیز کو ان رائٹنگ عدالتی فیصلے کا حصہ بنایا گیا ہے کہ مجھے دھمکیاں دی گئی ہیں اور مجھے یہ پیغامات دیے گئے ہیں ایجنسیز کی طرف سے کہ اگر میں بات مان لوں تو میرے بھائی کو جو ہے وہ رہا کر دیا جائے گا. اگلے مرحلے میں ظاہر ہے مجھے پھر امریکہ میں ایسے کیسز بھی شروع کرنے پڑیں گے ان لوگوں پر جنہوں نے یہ سارا کام کیا ہے. ان کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں، جو مجھے پیغامات آئے ہیں اس کے تھرو بھی اور دوسری چیزوں کے تھرو بھی اپنے طریقے سے یہاں لا انفورسمنٹ کے ساتھ مل کے پھر یہ معلومات اکٹھی کرنی شروع کروں گا اور پھر ان لوگوں کے اوپر یہ سارا کام کرنے کا پھر یہاں پر مقدمہ شروع کیا جائے گا. بہرحال عدالت نے آج اس چیز کو ان رائٹنگ کر دیا ہے
اور میرے سے مزید تفصیلات منگوائی ہیں وکلا کے تھرو، وہ میں عدالت کو پرووائڈ کر دوں گا، اور دیکھتے ہیں یہ کیس کس طرف چلتا ہے اور کیا ہوتا ہے. اور ہمیں، کیونکہ ہم لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر ہیں اور ہم لیڈرشپ پوزیشنز پر ہیں، تو پھر تقاضا کرتا ہے یہ سب کچھ کہ جب عام ورکر قربانی دے رہا ہے تو ہم بھی پھر پورے کمپوزر کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ ورکر کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر قربانی دیں، کیونکہ آپ کو لیڈر کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے اگر آپ قربانی ورکر کے ساتھ نہیں دے سکتے، یا آپ دو نمبریاں کریں اور صرف اوپر سے آپ تگڑے بنیں. جب آپ کے اوپر ٹیسٹ آئے، جب آپ کے امتحان کا وقت آئے تو اس ٹائم آپ ورکر کو اکیلا چھوڑ دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، میں شروع سے سمجھتا ہوں، اور اس لیے آپ کو پھر اپنے کریکٹر سے بھی یہ چیز ثابت کرنی چاہیے. ہر شخص کو، مجھے بھی کرنی چاہیے. آپ نے صرف دعا کرنی ہے کہ مجھے اللہ میاں اس چیز کی ہمت دے، طاقت دے کہ میں دوسری دفعہ، میں اور میرا خاندان جس چیز میں سے گزر رہے ہیں، وہ آپ کی جو توقعات ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کو میٹ کر سکیں. اس کے لیے مجھے آپ کی دعاؤں کی شدید ضرورت ہے، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اپنی دعاؤں میں مجھے، میرے بھائی کو اور میرے خاندان کو ضرور شامل رکھیں. اگلی خبر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ امریکی پارلیمنٹ کو قرارداد پاس نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ خواجہ آصف نے کہا، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ جو پاکستانی پارلیمنٹ ہے اس کے وہ تمام لوٹے ہوئے ووٹوں پر آئے ہوئے جو ایم این اے ہیں، انہوں نے ایک قرارداد بھی پاس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ کو ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے ڈیوڈ بلوم جو امریکی سفیر ہیں. ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہاں پر بہت لتر پریڈ، معذرت ہے یہ لفظ پارلیمانی نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب خواجہ آصف جیسا بندہ ہوگا تو پھر اور کیا لفظ میں ڈھونڈ کر لاؤں. بہرحال معذرت ہے، یہ لفظ پارلیمانی نہیں ہے. تو وہاں پر ان کی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو آپ نے الیکشن لوٹا ہے، اور ہم نے انسانی حقوق کے اوپر، الیکشن کے اوپر ایک قرارداد وہاں پاس ہوئی ہے، اور آپ آگے سے کاؤنٹر قرارداد کر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ انویسٹیگیشن کرائیں، عالمی برادری کو اعتماد میں لیں، آپ الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. تو اس پر انہوں نے کہا ہے. اور میں آپ کو تھوڑی سی ایک دو خبریں دے دیتا ہوں، آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ یہ جو قرارداد تھی، ظاہر ہے ایک طرف کوشش کر رہی تھی پاکستانی کمیونٹی اسے پاس کروانے کی، تو دوسری طرف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستانی ایمبیسی اسے رکوانے کی کوشش کر رہی تھی. اسی کوشش کے اندر جو روئے رواں تھے چند لوگ اس قرارداد میں، ان سے بھی رابطے کیے گئے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ظاہر ہے وہ پاکستانی کمیونٹی کی طرف سے ہیں، پی ٹی آئی سے نہیں ہیں. ان لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ایٹ لیسٹ اس میں سے چند چیزیں ڈراپ کر دیں اور ہم چیزوں کو بہتر کریں گے. وہ چیزیں کون سی تھیں؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کے چند لوگوں کے نام تھے اس قرارداد میں جن کے امریکہ آنے پر پابندی اور ایسٹس پر پابندی کا مطالبہ تھا، اور یہ مطالبہ تھا کہ انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں. تو انہیں یہ کہا گیا کہ چیزیں بہتر کی جائیں گی، آپ اس مرحلے پہ کم از کم یہ نام جو ہیں وہ ایڈ نہ کریں، اور ویسے سادہ قرارداد پاس کروا لیں حکومت کے اوپر، اور الیکشن کا ذکر بھی نہ کریں. تو پھر جو پاکستانی کمیونٹی کے چند لوگ تھے، میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس حد تک بات مانی کہ چلیں ہم یہ چند نام ایڈ نہیں کرتے، ان پر پابندیوں، ان پر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی پابندیاں ہیں وہ لگوانے کی بات اس میں شامل نہیں کرتے، لیکن الیکشن کی بات ہوگی، جنرل اغوا کی بات ہوگی، غلط مقدمے بنانے کی بات ہوگی، صحافیوں کے اوپر بات ہوگی. تو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے اندر جو بہت ہی شدید چیز تھی وہ نکال دی گئی. اب اس کے بعد یہ جو حرکت کی ہے ان کی اسمبلی نے، اس کے بعد کمیونٹی کے کچھ لوگ اس چیز کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں کہ کیوں نہ ایک نئی قرارداد لائی جائے جس میں یہ ساری چیزیں بھی لائی جائیں. اور اب تو کانگریس کے پاس وجہ بھی ہوگی وہ سارا کرنے کی، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے اور اس کے بعد پاکستانی ایمبیسڈر کو بھی چلتا کیا ہے غصے میں. ان سارے حالات کے اندر جو پاکستان سے قرارداد پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی سے، ایمبیسڈر چلتا کیا، اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ یہاں افیکٹو لابینگ ہو سکے گی، اور اب یہ ایک نئی قرارداد لائی جا سکے گی ان حالات کے اندر اگر وہاں پر رجیم جو ہے وہ باز نہ آئی. بہرحال امریکی سفیر نے یہ سمجھایا ہے کہ بندے کے پتر بنو، یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ، اور ان سے وعدہ کیا ہے، پتہ یہ چلا ہے خواجہ آصف اور دوسروں نے، کہ ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے. عالی جا غلطی ہو گئی ہے، اس بات سے ذرا ہمیں معافی دیں. اور یہ خبر ہماری نہیں ہے، کریڈٹ اس کا نجم سیٹھی صاحب کا ہے. کریڈٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ کوئی بھی خبر کسی کو دیتے ہیں. تو نجم سیٹھی صاحب کی یہ خبر ہے کہ انہوں نے ڈیوڈ بلوم کو، ظاہر ہے وہ اندر کی خبر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ بہت اندر کے ریلیشن شپ ہے. تو نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ ڈیوڈ بلوم کو انہوں نے کہا ہے کہ پچھلی معافی دیں،
آئندہ ہم ایسی کوئی قرارداد پاس نہیں کریں گے، تو وہاں پلیز کوئی اور قرارداد نہ آ جائے، اس کو رکھوائیں، ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ لیکن میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ کام یہاں رکنے والا نہیں، اب تو قرارداد سے کام آگے جائے گا، اور وہ کیسز ہوں گے اور اس کے سارے آپشنز دیکھے جائیں گے، اور لوگوں نے آج نہیں تو کل ریٹائرڈ ہونا۔ کیسز ایک دفعہ ہو جاتے ہیں، اگر ابھی کچھ نہ بھی ہو سکا تو کل کو تو آپ کو ان کیسز کو فیس کرنا پڑنا ہے، تو پھر وہ کیسز کمیونٹی اس طرف جائے گی اگر معاملات جو ہیں وہ اسی طریقے سے خراب ہوئے۔ اچھا جی، اگلی خبر یہ کہ پارٹی چھوڑ کے جانے والے کچھ دوست آج کل ٹویٹس کر رہے ہیں، موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے ان کے اوپر بہت سخت تنقید کر رہے ہیں۔ کچھ باتوں میں آپ کو وہ تنقید جائز لگتی ہوگی، کچھ میں ناجائز لگتی ہوگی۔ میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ظاہر ہے حالات کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی میری ایکسپیکٹیشن سے بہت سارے لوگوں کی پرفارمنس وہ نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے وہ جب تنقید کرتے ہیں تو معاملات اس طرح سے خراب ہوتے ہیں کہ پھر پارٹی کا ورکر ان کو واپس تنقید کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جو پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں بیٹھے لوگ ہیں وہ بھی واپس جواب دیتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ جو پارٹی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں دوست، وہ اگر عمران خان کے ساتھ کوئی بھی سنسیریٹی یا کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو بہتر ہے اس موقع کے اوپر ایسی تنقید فی الحال نہ کریں۔ جرنلی کسی ایک آدھ بندے پہ کرنی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جرنلی پارٹی کے اوپر ایسی تنقید نہ کریں، کیونکہ اب رؤف حسن صاحب نے بہت سخت جواب دیا ہے تنقید کرنے والے دوستوں کو، تو وہ پھر یہ ٹو وے ہو جاتی ہے چیز، بیک اینڈ فورتھ۔ یہ نہ ہو تو بہتر ہے، لیٹ عمران خان ڈیسائیڈ کہ ان کو کون ٹھیک لگتا ہے کون غلط لگتا ہے۔ انہیں اگر لگتا ہے کہ میں اپنے کام ٹھیک نہیں کر رہا، وہ مجھے ہٹا دیں گے یا کسی اور کو ہٹا دیں گے، اس لیے لیٹ ہم ڈیسائیڈ۔ اور ظاہر ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ قیادت سمیت باقی تمام ورکرز تک لے کے سب کو مزید ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے عمران خان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا جی، عدت کیس کے اوپر الجزیرہ نے ایک رپورٹ کی ہے، اور الجزیرہ نے یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر کتنی بڑی بے شرمی ہوئی ہے، کتنا گھٹیا کیس ہوا ہے، جس میں جو عمران خان کی زوجہ ہیں ان کی ماہواری کے دن تک گنے گئے ہیں، اس کے اوپر عدالت کے اندر ڈسکشن ہوئی، اور یہ عورتوں کے لیے کتنا خطرناک کیس ہے۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی عورت طلاق لے گی اگر شوہر سے، تو وہ شوہر اسے جا کر گندہ کرنے کی کوشش کرے گا عدالتوں میں، اس کی ماہواری ڈسکس ہوگی۔ عورتوں کے لیے پہلے ہی ہماری سوسائٹی کے اندر معذرت کے ساتھ جگہ کم رکھی ہوئی ہے، ہم نے پہلے ہی ہم بہت زیادہ ان کو دباتے ہیں، پہلے ہی ان کے حقوق کی پامالی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ہوتی ہے انفارچونیٹلی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس طریقے کے یہ جو فیصلے ہیں، یہ آج تو آپ پولیٹیکل مقصد حاصل کر رہے ہیں بشرا بی بی کے خلاف، جرنلی یہ عورتوں کے لیے بہت خطرناک فیصلے ہیں۔ الجزیرہ نے اس کی شدید مذمت کی، اور اب آپ یہ سوچیں پٹواریوں کے لیے کہ یہ خبر انگریزی میں جاری ہوئی ہے، تو آپ خود سوچیں پوری دنیا میں ہماری کیا جگ ہسائی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، پاکستان ٹیک آف کرتے ہی امریکی قرارداد، جاوید لطیف جو بہت دیر سے بیانیہ بیچارے ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو یاد ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لینا ہے، نواز شریف صاحب ابھی تک لے نہیں رہے۔ اب جاوید لطیف صاحب نے بتایا ہے کہ جی ٹیک آف کرنے لگی تھی اکانومی، قرارداد امریکہ میں پاس ہو گئی، اس لیے اکانومی ٹیک آف نہیں کر سکی۔ ماشاءاللہ، ان کی باتیں سنیں، ان کے بہانے سنیں، اور پھر میں کیا کہوں اس بات پر کہ بس ٹیک آف کریں۔ سوئٹزرلینڈ بننے لگا تھا پاکستان تو امریکہ میں قرارداد پاس ہوگی کہ الیکشن کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کریں، اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہوا ہے، اس کی مزید معلومات آپ کو اگلی جو ہے وہ ویلاگ میں دیں گے۔ اور اگلی خبر جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے اندر جو ریٹائرڈ جج لگانا ہے، اس کے آرڈیننس کو منظور کیا ہے قومی اسمبلی نے، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا کیونکہ پچھلی ڈیٹوں میں اس کا افیکٹ نہیں ہو سکے گا، اور پھنس گئے ہیں یہ اس میں بھی، اور عدالت اس کو آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ اس کے اوپر حکم جاری کر چکی ہے۔ تو اب جو کیسز پہلے ٹریبیونلز کے سامنے چل رہے ہیں وہ انشاءاللہ چلیں گے، اور سیٹیں اب ان کے ہاتھ سے جائیں گی کیونکہ وہ چوری سب کو وہاں نظر آ جائے گی۔ مجھے دیجیے اس کے ساتھ ہی اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔